उसके बाद दोबारा दुआ की, आसा रब्बिया यहदीनी सवास सबील, कि ए अल्लाह, उम्मीद है तू मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा। मदीन की तरफ रुख किया और एक उम्मीद लेकर चल पड़े, इसलिए कि सही रास्ते का तय्युन तो उस वक़्त नहीं हो सकता था ना, बस एक इशारा था, उस इशारे के पीछे चल पड़े। तो उसी तरीके से किसी भी शख्स को जब उस हिदायत की तरफ, सीधे रास्ते की तरफ चलना चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो नज़्म मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ और जिस पे हम कुछ डिस्कशन करेंगे, उसका टाइटल है, उसका उन्वान है अनफुस व आफ़ाक। मेरी ये किताब जिसके अंदर ये नज़्म छपी है, उस किताब का नाम भी इस नज़्म के उन्वान से ही लिया गया है। किताब का नाम भी अनफुस व आफ़ाक है और इस नज़्म का उन्वान भी अनफुस व आफ़ाक है। अनफुस आप लोग जानते हैं, ख़ास तौर पे जिन लोगों ने मेरी पीछे पोएट्री सुनी या पढ़ी है, वो जानते हैं कि मैंने अनफुस के ऊपर बहुत बात की है। इंसान को एक आलम सग़ीर भी कहा जाता है कि आपकी जो ज़ात के अंदर दुनिया है, उसको अनफुस बोलते हैं, और आफ़ाक जो कायनातें सामने फैली हुई हैं, आप जिनको आप देख सकते हैं, आफ़ाक वो हैं। तो अल्लाह ने इस दुनिया में हमें जब भेजा है, इस टाइम एंड स्पेस के टेस्ट के अंदर हमें जब भेजा है, तो यहाँ पर एक इंसान आफ़ाक में क्या देख सकता है और अपने अनफुस में क्या देख सकता है और कैसे अपने रास्तों की पहचान कर सकता है। इसके ऊपर ये नज़्म है, इसका एक-एक बंद देखते जाते हैं और उसके ऊपर थोड़ी-सी डिस्कशन करते जाते हैं। ये है कि नीलगू आसमान के नीचे सुरमई खाक पर खड़ा एक शख्स, नीलगू आसमान के नीचे सुरमई खाक पर खड़ा एक शख्स हर तरफ देखने पे कादिर है, हर तरह सोचने पे कादिर है। आप, मैं, हम सारे इंसान जब इस नीलगू आसमान के नीचे, इस नीले आसमान के नीचे ज़मीन पर खड़े होते हैं और मट्टी का रंग खाक का रंग है, सुरमई खाक के ऊपर हम खड़े होते हैं, तो आसमान हमारे सर के ऊपर और ज़मीन हमारे पैर के नीचे होती है। और उस मौके पर हमें अल्लाह ने एक कुदरत दे दी है और हमें ये इख्तियार दे दिया है कि हम जिस तरह देख चाहें सोचें, जिस तरह चाहें देखें। आप, मैं, हम में से हर शख्स दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे कहीं भी देख सकता है। आप, मैं, हम में से हर शख्स कुछ भी सोच सकता है। हम मादी रास्तों की तरफ भी चल सकते हैं, हम रूहानी रास्तों की तरफ भी चल सकते हैं, हम इल्म की तरफ भी चल सकते हैं, हम माल की तरफ भी चल सकते हैं, हम रिश्तों की तरफ भी चल सकते हैं, हम इंसाफ की तरफ भी चल सकते हैं, हम यूनिवर्सल वैल्यूज़ की तरफ भी चल सकते हैं, हम नफ्स की ख्वाहिशों की तरफ भी चल सकते हैं। तो नीलगू आसमान के नीचे सुरमई खाक पर खड़ा एक शख्स हर तरफ देखने पे कादिर है, हर तरह सोचने पे कादिर है। नीलगू आसमान के नीचे सुरमई खाक पर खड़े होकर एक ख्वाहिश उठी किसी दिल में, एक तमन्ना बसी किसी दिल में, सोच में एक आरज़ू उतरी रमज़े हस्ती कुरेद लेने की, राज़े हस्ती को जान पाने की, किसी अनजान रास्ते से परे अजनबी देश में बसी बस्ती तक पहुँचने की, दूर जाने की, अपनी मंज़िल को ढूँढ पाने की। तो ऐसे ही वो तमाम इंसान जो दुनिया में अरबों लोग हैं, अरबों हमसे पहले आके जा चुके हैं, उसी तरह उनमें से एक शख्स था। उसके पास भी यही मौका था कि वो नीलगो आसमान के नीचे खड़ा था, सुरमई खाक के ऊपर खड़ा था और वो किसी भी तरफ जा सकता था। लेकिन उस शख्स के दिल में एक ख्वाहिश उठी, उसके दिल में एक तमन्ना बसी, और वो ख्वाहिश क्या थी, वो तमन्ना क्या थी? उसकी सोच में भी एक आरज़ू उतरी। इसका मतलब है उसके जज़्बे और उसकी सोच ये हम-आहंग हो गए। उसके अंदर से एक आवाज़ उठी जो उसके दिल की आवाज़ थी, और उसकी सोच ने भी उसको एंडोर्स किया कि हाँ, ऐसे ही है। और वो आरज़ू क्या थी जो उसके दिलो-दिमाग पे छा गई? रम्ज़ हस्ती को रेद लेने की, राज़े हस्ती को जान पाने की। उसके दिल में ख्वाहिश ये पैदा हुई कि दुनिया में बहुत लोग माल बनाते हैं, बहुत लोग रिश्ते क्रिएट करते हैं, बहुत लोग तरक्की करते हैं, ओहदे पाते हैं, ताकत पाते हैं। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों की तरफ ढूँढ भागते हैं। लेकिन उसके अंदर एक ख्वाहिश उठी कि मैं किसी तरीके से अपने एक्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस का जवाब ढूँढूँ। रम्ज़े हस्ती को कुरेदूँ, राज़े हस्ती को पालूँ कि अल्लाह ने मुझे पैदा क्यों किया है? जो बुनियादी सवाल एक इंसान के दिल में उठने चाहिए, आखिर मेरी तख्लीक का मकसद क्या है? मैं इस नीलुफ़ आसमान के नीचे सुरख़ खाक पर खड़ा क्यों हूँ? अल्लाह ने मुझे इस जगह पर भेजा क्यों है? और जब ये ख्वाहिश उठी तो फिर उस बाद में को अगला जो एहसास हुआ वो ये हुआ कि मुझे अनजान रास्तों से आगे अजनबी देश में बसी बस्ती तक जाना पड़ेगा। ये जो सड़क जा रही है, जिस मोटरवे पे सब जा रहे हैं, ये मोटरवे वहीं जाएगी जहाँ ये सड़क जा रही है। अगर उसने रमज़े हस्ती को खरीदना है, अगर उसने राज़े हस्ती को पाना है, तो उसे पामाल ज़मीनों को छोड़कर किसी नए रास्ते की तरफ जाना पड़ेगा। अनजान रास्तों से भी परे किसी अजनबी बस्ती की तरफ पहुँचना पड़ेगा। ये मैं हस्ती की बस्ती की बात कर रहा हूँ। वहाँ पहुँचेगा तो अपनी मंज़िल को पाएगा, अपने रास्ते को उसे खुद ढूँढना पड़ेगा।
تو یہ خواہش ایک شخص کے دل میں پیدا ہوئی کہ میں کس طریقے سے اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہوں، اپنے راستے کو ڈھونڈ سکتا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ نیلگوں آسمان کے نیچے سرمئی خاک پر کھڑے ہو کر 400 ایک سے ہی رستے تھے، 400 ایک سے اشارے تھے۔ آسماں ایک ساتھ ہر جانب ریت، ہر سمت ایک طرز کی تھی۔ کچھ نہیں کھل رہا تھا کس جانب اپنا پہلا قدم اٹھے آخر، کون سی سمت میں مسافت ہو، اور ایسی عجب مسافت میں کیا فقط ذات کی رفاقت۔ اب دل میں خواہش تو اٹھ گئی، لیکن جب کسی شخص کے دل میں خواہش اٹھتی ہے تو فوری طور پر وہ منزل کا تعین نہیں کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو کائنات کے عظیم ترین انسان ہیں، ان کو بھی یہ فرمایا کہ کیا آپ رستے سے ناواقف نہیں تھے، اور پھر میں نے آپ کو رستے کی پہچان کروائی۔ کہ ایک انسان کے اندر جب خواہش پیدا ہوتی ہے اللہ کو پانے کی، نور کو پانے کی، تو اسی وقت تو انبیاء کے اوپر بھی حقیقت نہیں کھل جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے کتنے سال گزارے، ایوب علیہ السلام کیسی بیماری میں رہے، یوسف علیہ السلام کس طرح قید خانے میں رہے، تو ہم لوگ تو عام لوگ ہیں۔ یہ خواہش تو اٹھ گئی کہ میں نے اپنے ایک راستے پر جانا ہے، لیکن اس خواہش کے اٹھنے کے بعد اس شخص نے دیکھا تو اوپر نیلگوں آسمان تھا، نیچے سرمئی خاک تھی، اور ہر طرف ایک جیسے ہی راستے تھے۔ کوئی خاص راستہ نہیں تھا جو اس کو یہ کہہ رہا ہو کہ میری طرف آؤ میں تمہیں اللہ کی طرف لے جاؤں گا۔ ہر طرف ایک سے ہی راستے تھے، 400 ایک سے اشارے تھے۔ اشارے تو اللہ نے پوری کائنات میں پھیلائے ہوئے ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، ہر طرف اللہ نے اشارے پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ تو ہر طرف ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کون سی ڈائریکشن لوں۔ اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، بہت سے طریقوں سے پہنچا جا سکتا ہے۔ دنیا میں بہت سی ویلیوز ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے پہنچا جا سکتا ہے۔ تو ہر طرف ایک سے رستے نظر آ رہے تھے، ہر طرف ایک سے اشارے نظر آ رہے تھے۔ آسمان بھی ہر طرف ایک سا ہی تھا، جہاں بھی سر اٹھا کے دیکھا وہی نیلا آسمان تھا۔ ریت بھی ہر طرف ایک سی ہی تھی۔ صحرا میں کھڑے ہوئے شخص کو دائیں بائیں آگے پیچھے ایک طرح کی ریت نظر آ رہی ہوگی۔ کچھ نہیں کھل رہا تھا کس جانب اپنا پہلا قدم اٹھے آخر۔ ایسے میں اس آدمی کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آخر وہ اپنا پہلا قدم کس طرف اٹھائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ فرعون سے بچ کے بھاگے ہیں تو انہوں نے اللہ سے دعا کی ہے، ربی نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اس کے بعد دوبارہ دعا کی، آسا ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ اے اللہ امید ہے تو مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ مدین کی طرف رخ کیا اور ایک امید لے کر چل پڑے، اس لیے کہ صحیح راستے کا تعین تو اس وقت نہیں ہو سکتا تھا نا، بس ایک اشارہ تھا، اس اشارے کے پیچھے چل پڑے۔ تو اسی طریقے سے کسی بھی شخص کو جب اس ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف چلنا چاہتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی پہلا قدم اس نے کس طرف اٹھانا ہے، وہ بس ایک اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلاؤ، امید ہے میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، وہ اس راستے کی طرف صرف چل پڑتا ہے۔ کون سی سمت میں مسافت ہو، اور ایسی عجب مسافت میں کیا فقط ذات کی رفاقت ہو۔ اسے نہیں پتا ہوتا کس طرف اس نے جانا ہے، اور پھر ایسی مسافت میں جس میں اس کو منزل کے بارے میں ایک مبہم سا احساس تو ہے کہ میں نے رب تک پہنچنا ہے، لیکن اس کو منزل کا ایک فزیکل تعین نہیں ہے کہ اس نے کس طرف جانا ہے۔ اس میں وہ کیا چیز زیادہ راہ ساتھ لے کے جائے؟ اپنی ذات کی رفاقت کے علاوہ تو آپ کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتے۔ ایسے سفر میں آپ ہوتے ہیں، آپ کی ذات ہوتی ہے، اور آپ اپنی ذات کو ہی لے کر چل رہے ہوتے ہیں، کیا اسی کو لے کر چل دیا جائے؟ نیلگوں آسمان کے نیچے سرمئی خاک پر کھڑے ہو کر 400 دیکھتا رہا ایک شخص، آرزو تولتا رہا ایک شخص۔ اب اس سچویشن کے اندر جبکہ وہ شخص نیلگوں آسمان کے نیچے سرمئی خاک پر کھڑا ہوا ہے، اور اس کے دل کے اندر ایک خواہش اٹھی ہے کہ میں کسی طرح رمز ہستی کو پالوں، میں کسی طرح راز ہستی کو پالوں۔ اس کے بعد اس نے ہر طرف دیکھا ہے، اور اس کو ہر طرف ایک جیسے ہی راستے نظر آ رہے ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی حقیقی راستہ کدھر ہے۔ اب وہ ایک دفعہ دوبارہ ٹھٹک گیا ہے، اور وہ اپنی آرزو کو تول رہا ہے کہ کیا ایسی سچویشن میں، کیا ایسے معاملے کے اندر جس کے اندر اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اسے منزل ملے گی یا نہیں ملے گی، کیا اسے کسی طرف جانا بھی چاہیے؟ وہ 400 دیکھ رہا ہے، اسے سارے راستے ایک جیسے ہی لگ رہے ہیں۔ وہ اپنی آرزو تول رہا ہے کہ کیا ایسے مبہم سفر کے اوپر مجھے چلنا چاہیے، کیا اپنی ذات کو ڈھونڈنے کے سفر پہ مجھے نکلنا چاہیے؟ مشرق و مغرب و جنوب و شمال، دل میں اٹھتے ہوئے ہزار سوال۔ مشرق مغرب شمال جنوب، وہ ساری طرف دیکھ رہا ہے، اور اس کے دل کے اندر 1000 طرح کے شبہات اور سوال اٹھ رہے ہیں۔ کبھی اس کے دل کے اندر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ وہ اس راستے پہ جا بھی پائے گا یا نہیں جا پائے گا، اور بھی بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں، وہ آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ مشرق و مغرب و جنوب و شمال، دل میں اٹھتے ہوئے ہزار سوال۔ خواہشیں پائیدار ہیں کہ نہیں؟ کیا اس کے دل میں یہ جو خواہش اٹھی ہے کیا یہ پائیدار بھی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک وقتی ابال ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ تھک جائے گا؟
کیا واقعی ہی اس کے دل کے اندر جو تمنا ہے وہ سچی تمنا ہے کہ وہ اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ رمز ہستی کو پانا چاہتا ہے، وہ راز ہستی کو پانا چاہتا ہے؟ منزلیں ہیں بھی یا نہیں ہیں کہیں؟ کیا وہ جس چیز کو منزل سمجھ رہا ہے واقعی وہ منزل موجود بھی ہے، ایگزسٹ بھی کرتی ہے، یا وہ منزل ہی نہیں ہے؟ کیا وہ ایک مبہم اشارے کے پیچھے چل پڑے جبکہ وہ نہیں جانتا کہ واقعی اسے کسی دن منزل مل جائے گی؟ راستے پٹ سکیں گے کیا تنہا، ہمتیں بڑھ سکیں گی یا کہ نہیں؟ کیا وہ تنے تنہا ان راستوں کو پاٹ سکے گا؟ کیا وہ اکیلا منزل تک پہنچ سکے گا جبکہ اس کا کوئی ساتھی نہیں ہوگا؟ کیا وہ ہمت اپنی خود ہی بڑھا سکے گا کہ وہ اپنی دلجوئی خود ہی کر سکے گا اس سفر پر؟ مشرق و مغرب و جنوب و شمال، دل میں اٹھتے ہوئے ہزار سوال، خواہشیں پائیدار ہیں کہ نہیں، منزلیں ہیں بھی یا نہیں ہیں کہیں؟ راستے پٹ سکیں گے کیا تنہا، ہمتیں بڑھ سکیں گی یا کہ نہیں؟ نیلگوں آسمان کے نیچے سرمئی خاک پر کھڑے ہو کر سوچتے سوچتے بڑھی امید، دیکھتے دیکھتے اٹھا خورشید، راستہ راستی سے نکلے گا، راستی راستے سے ابھرے گی، منزلیں خود بنائے گا وہ شخص، خواہشوں کو دوام خود دے گا، اپنی ہمت کو خود بڑھائے گا، اپنے رستوں کو پاٹ پائے گا۔ ایک امید ایک قلب کی آگ، سوچنے تھام لی شعور کی باغ، ہو گیا پوری ذات کا احراز، ایک لہجے میں کھل گئے کچھ راز۔ اس کیفیت کے اندر فائنلی اس نیلگوں آسمان کے نیچے اس سرمئی خاک کے اوپر کھڑے ہو کر جب وہ شخص سوچ رہا ہے اپنی آرزو کو تول رہا ہے، اپنے دل میں اٹھتے ہوئے سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہا ہے، سوچتے سوچتے اس کے اندر ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ بہرحال اسٹیگننٹ رہ کے تو کچھ نہیں ملے گا، بہرحال یہاں کھڑے رہ کر تو کچھ نہیں ملے گا، مجھے کاوش تو کرنی ہی پڑے گی رب کو جاننے کی، خود کو جاننے کی، اپنی زندگی کا مقصد جاننے کی۔ جب وہ اس کے اندر امید اٹھی تو اس کے دل کے اندر آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے اٹھا خورشید، پھر اس کے دل کے اندر اسی طریقے سے سورج ابھرا، وہ روشنی اس کو اپنے اندر سے بھی نظر آنے لگی، اور آفاق میں بھی اس کا سورج اٹھتا ہوا نظر آیا کہ ہاں دن چڑھ رہا ہے، روشنی ہے، یہ روشنی کے اندر میں آگے بڑھوں گا۔ اور کیا سوچ کے وہ شخص آگے نکلا، راستہ راستی سے نکلے گا، راستی راستے سے ابھرے گی۔ اس نے سوچا جب میں دل میں سچا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ میں راستے کے اوپر قائم ہوں، تو پھر اس میں سے راستہ نکلے گا۔ وہی بات ہے، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے میرا رب مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا۔ اس شخص نے سوچا کہ ٹھیک ہے، میں سچائی کے راستے پر ہوں، میں راستے پہ ہوں، تو پھر میری اس سچائی سے ہی راستہ نکلے گا، راستی راستے سے ابھرے گی، اور پھر جب میں اس راستے پہ چلوں گا تو اس راستے سے سچائی بھی ملے گی، گویا اس کی سچائی کی بنا پر راستے کھلیں گے، اور ان رستوں کے اوپر چلنے کی بنا پر اس پر مزید سچائی کھلے گی۔ یہ جب اس کو ایک پتہ چلا کہ یہ ایک پروسیس ہے اندر اور باہر کو سمجھنے کا، تو اس ہمت کے ساتھ وہ آگے بڑھا، اور اس نے سوچا کہ منزلیں خود بنائے گا وہ شخص، خواہشوں کو دوام خود دے گا، اپنی ہمت کو خود بڑھائے گا، اپنے رستوں کو پاٹ پائے گا۔ اس نے سوچا کہ منزل تو میں نے خود بنانی ہے، یہ جو میں سوچ رہا ہوں کہ منزل ہے یا نہیں ہے، جو شخص دل میں وہ ارادہ لے کر نکلتا ہے اور پامال راستوں سے ہٹ کر ایک نئے راستے پہ جاتا ہے، وہ منزل تو اپنی خود بناتا ہے، منزل تو نکل ہی آتی ہے، منزل نہ بھی ہو تو وہ بنا لیتا ہوتا ہے۔ وہ اپنی خواہشوں کو خود دوام دے گا، اگر اس کی خواہشوں میں دوام نہیں ہے تو جب وہ ہمت سے آگے بڑھے گا اور اپنے آپ کو حوصلہ دے گا تو اسی سے اس کی خواہش قائم ہوگی۔ اگر وہ اپنے گھر پہ بیٹھا رہے گا تو خواہش پہ آہستہ آہستہ مر جائے گی، لیکن اگر وہ اس کے پیچھے چلے گا تو خواہشوں کو دوام خود دے گا، اپنی ہمت کو خود بڑھائے گا، اپنے رستوں کو پاٹ پائے گا۔ ہمت بڑھانے کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا، وہ شخص اپنی ہمت کو خود بڑھائے گا، اکیلا رہ گیا، سب نے سفر میں اس کا ساتھ چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، وہ اپنی ہمت کو خود بڑھائے گا، اپنے رستوں کو پاٹ پائے گا اور اپنے راستوں کو پاٹے گا، اپنے راستوں کو کور کرے گا۔ ایک امید ایک قلب کی آگ، سوچنے تھام لی شعور کی باغ۔ ایک یہ امید جو اس کی سوچ میں پیدا ہوئی ہے، اور ایک وہ جو قلب کے اندر آگ پیدا ہوئی ہے، ان دونوں نے مل کر اس کے شعور میں وہ حدت پیدا کی ہے کہ سوچ نے شعور کی باغ تھام لیا، اس نے کہا ہاں اب ہم آگے بڑھیں گے۔ ہو گیا پوری ذات کا احراز، ایک لہجے پہ کھل گئے کچھ راز۔ جب اس کو یہ راز پتا چل گیا کہ منزل تو میرے اندر ہی ہے، میں ہی راستہ ہوں، میں ہی منزل ہوں، میں ہی ہمت ہوں، میں نے ہی اس سارے سفر کو طے کرنا ہے، میرے ہی اندر سے سارے راستوں نے پھوٹنا ہے، میرے ہی اندر سے منزل نے نکلنا ہے، تو پوری ذات کا اس کو احراز ہو گیا، وہ جو عالم صغیر تھا وہ پھیل گیا، اور ایک لہجے میں کھل گئے کچھ راز، اور وہ جو کچھ راز تھے وہ اسی لہجے میں اس کے اوپر کھل گئے کہ زندگی میں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ نیلگوں آسمان کے نیچے سرمئی خاک پر کھڑے ہو کر چار سو ایک سا ہی منظر تھا، چار سو ایک سے ہی رستے تھے، اور ہر راستہ حقیقت تھا اور ہر راستہ عقیدت تھا۔ مشرق و مغرب و جنوب و شمال، جس طرف بھی نظر پڑی اس کی اسی رستے پہ کھل رہے تھے کمال۔ پہلے اسی نیلگوں آسمان کے نیچے، پہلے اسی سرمئی خاک پر کھڑے ہو کر
اگرچہ 400 ایک صحیح منظر تھے، اگرچہ 400 ایک صحیح راستے تھے، لیکن وہ اس کی وجہ سے کنفیوز ہو رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا ہر طرف تو ایک ہے، مگر جب اس کے اوپر یہ حقیقت کھل گئی تو اسے پتہ چلا کہ 400 ایک سے ہی راستے ہیں اور ہر راستہ ہی حقیقت ہے۔ وہ جس طرف بھی چلے گا وہ حقیقت کو پالے گا، اور ہر راستہ عقیدت تھا۔ وہ جس راستے پہ بھی چلے گا وہ عقیدت کا راستہ ہی ہوگا، اللہ اس کو ہر راستے پہ ملے گا۔ اگر وہ واقعی اللہ کو پانا چاہتا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب سے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا، وہ جس طرف بھی جائے گا اس راستے پر ہی کمال اس کے لیے کھل رہے ہوں گے، اس راستے پر ہی حقیقت اسے مل رہی ہوگی، اس راستے پر ہی وہ اپنی منزل کو پا رہا ہوگا۔ نیلگوں آسمان کے نیچے ایک ادراک ہو گیا یکدم، قلب بھی پاک ہو گیا یکدم۔ اسی نیلگوں آسمان کے نیچے ایک لمحے میں اس انسان کو پھر وہ ادراک ہو گیا اور اس کا قلب بھی بالکل پاک ہو گیا۔ کیا ادراک ہو گیا؟ سارے امکان جڑ گئے گویا، راستے خود میں مڑ گئے گویا۔ اس کو یہ ادراک ہو گیا کہ یہ ہر طرف جتنے بھی امکانات ہیں، یہ سارے عالم امکان بیسیکلی تو اس کے اندر ہی جا رہے ہیں، راستے خود میں مڑ گئے گویا۔ پہلے وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ہے اور ہر طرف راستے ہیں، اب اس کو سمجھ آیا کہ یہ ہر طرف کے راستے ہیں اور سب آ کے اس میں مل رہے ہیں، منزل تو اس کے اندر ہے۔ اس نے باہر راستوں کی طرف نہیں جانا، سب راستوں نے آ کر اس کے اندر چلے جانا ہے۔ منزل اس نے اپنی ذات کے اندر نکلی ہے، منزلیں اپنی ذات میں نکلی، آگہی کے ثبات میں نکلی۔ نیلگوں آسمان کے نیچے ایک ادراک ہو گیا یکدم، قلب بھی پاک ہو گیا یکدم، سارے امکان جڑ گئے گویا، راستے خود میں مڑ گئے گویا، منزلیں اپنی ذات میں نکلیں، آگہی کے ثبات میں نکلیں۔ آنکھ کیا دیکھنے پہ قادر ہے، قلب کیا سوچنے پہ قادر ہے، ایک انسان گر سمجھ پائے کیا سے کیا کھوجنے پہ قادر ہے۔ نیلگوں آسمان کے نیچے سرمئی خاک پر کھڑے ہو کر ایک انسان کی آنکھ کیا کیا دیکھ سکتی ہے، ایک انسان کا قلب کیا کیا سمجھ اور سوچ سکتا ہے، اگر ایک انسان سمجھ پائے تو کیا کیا کھوج سکتا ہے۔ اس انسان کو اس لمحے اس بات کا احساس ہو گیا کہ اس نیلگوں آسمان کے نیچے سرمئی خاک پر کھڑے ہو کر انسان بہت عظیم ہو سکتا ہے، انسان بہت اونچا ہو سکتا ہے، انسان اپنے اندر اتر کر رب تک پا سکتا ہے۔ آفاق میں بھی رب ہے، انفس میں بھی رب ہے، ہر طرف رب ہے۔ اگر وہ آگہی کا ثبات کرے، اگر وہ اپنی منزل کو اپنے قلب میں ڈھونڈنے کی ہمت رکھتا ہو اور اس ہمت کے پیچھے چل پڑے تو وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ وہ اس منزل تک پہنچ سکتا ہے جس منزل تک پہنچنے کے لیے اللہ نے اس کو اس زمان و مکان کے ٹرسٹ میں، اس ٹائم اینڈ اسپیس کی ایلیوژن میں بھیجا۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے بات کروں گا۔ السلام علیکم۔